बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ पर प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर फैसला कल आने वाला है। इस फैसले से पहले मुस्लिम लीग नून ने अपनी सफबंदी की है। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और जो भी फैसला आएगा उस हवाले से उन्होंने अपनी हिकमत अमली को तरतीब दिया। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अपने रहनुमाओं को कह चुकी है कि वो कारकुनों के साथ एहतसाब अदालत पहुंचे, लेकिन हिफाजती इकदामात के तहत इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी भरपूर इंतजामात कर रखे हैं और एहतसाब अदालत की जानिब जाने वाले रास्तों को हर तरफ से बंद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया ये भी कहती है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया तैयार है और किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी कानूनी मसाइल बने हुए हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत बार बार ये बात कहती है कि एहतसाब के हवाले से वो किसी भी किस्म की नरमी इख्तियार नहीं करेंगे। एहतसाब सबका होगा, उन सब का एहतसाब होगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। आज भी शेख रशीद अहमद ने पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान को अवाम ने वोट करप्शन के खिलाफ ही दिया है और लोगों ने जो वोट दिया है वो चाहते हैं कि करप्ट अफराद जेलों में हों। शेख रशीद अहमद अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से भरपूर तनकीद की थी। दूसरी तरफ लेकिन अपोजिशन कहती है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल कल का दिन इंतहाई अहम है। किस किस्म की तवक्कुआत हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब आरिफ चौधरी। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया। कल फैसला आ रहा है जी, मैं चाहूँगा कि क्या आपकी रीडिंग क्या है? रीडिंग ये है कि केस डिफरेंट नहीं है। फ्लैगशिप और ये जो दोनों केसेस जो चल रहे हैं, ये अजीज़िया और फ्लैगशिप, ये बिल्कुल वही केसेस हैं, उसी तरह के केसेस हैं जिस तरह का पहले एवन फील्ड वाला केस था। अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि वो डिफेंस जिसका बहुत गौगा था कि जी हमें कतरी ख़त मिल गया, और कतरी ख़त जो था वो अदालत में दाखिल होकर उस वक्त के उनके कौंसल जो थे बकौल अदालत के, उन्होंने यूँ रखा जैसे बॉम्ब शेल रखा जाता है, ठीक, और कि ये है हमारा डिफेंस। और जब उसे खोल के देखा गया तो वो जो कहते हैं कि कतरा खून ना निकला, तो वो ऐसी बात थी कि जिसको देखकर वो मज़ाक का खेज ख़त था, चूँकि उसका कोई ताल्लुक किसी एविडेंस से नहीं था। और एविडेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप बाकायदा प्रॉपर करबोरेटिव एविडेंस दे, मिलती एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ मिलाए, ठीक है। यहाँ कोई कड़ी मिलाने वाली बात नहीं थी, हेयर से एविडेंस थी कि मुझे फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ से ये कहा। और मेन उनका जो एफएसएस था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब वो डेवलप की उन्होंने स्टोरी, ये जो डिफेंस थी, तो वो ये स्टोरी बनाई कि जनाब असल में हुआ ये था कि हमारे जो दादा थे, यानी इनके वालिद साहब मियां शरीफ साहब, उन्होंने एक मिल जो थी वो जाके सऊदीया में ख़रीदी, और वो मिल जो थी बाद में यानी बनाई मिल, फिर उसे बेचा, और वो जो लिक्विडेट हुई तो उससे जो एसेट्स को 12 मिलियन निकला, वो आगे चलता चलता जनाब अहली फैमिली को पहुंचा। ये पुरानी हो चुकी है बात। तो ये बात उन्होंने इतनी ज़ोर देकर कही कि मतलब यूँ लगा कि जी अब बस इनका यही डिफेंस है। अब वक्त गुजरा और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि देखिए जनाब वो कतरी शहज़ादा जो था उसे चाहिए ये था कि उसे जाके इंटरव्यू किया जाता, उसके पीछे जाते होता। तो कानून तो ये है कि डिफेंस जिसने शहादत देनी है वही पेश करेगा। वो कतरी शहज़ादा यहाँ आया भी और उसने गवाही नहीं दी। इसके बावजूद आपको इस केस के हवाले से एक अजीब बात सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरा वो डिफेंस नहीं है। वो उन्होंने कहा था कि मेरा कतरी ख़त से कोई ताल्लुक नहीं है। एक मैं उनका केस पढ़ रहा था, ठीक, तो उसमें ये नहीं, हैरान कुन बात ये है कि नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि मेरा कतरी ख़त से कोई ताल्लुक नहीं, और उनके काउंसिल ये कहते हैं कि अगर ये कतरी ख़त को भी देख लेती JIT और अदालत देख लेती तो मतलब JIT और फिर डिफेंस जो है
اس کا یہ کافی بہتر ہو جاتا، ڈیفنس کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا تھا. یعنی ایک چیز کو ڈس اون کر رہا ہے خود ایکیوزڈ، اور اس کے کونسل یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے دیکھ لیا جاتا تو اس سے ڈیفنس کو فائدہ ہو سکتا تھا. سو بنیادی طور پر ڈیفنس کوئی نہیں ہے، اور ایک لفظ کہیں بھی سوائے اس کے کہ انہوں نے تانے تشریح، پہلے ان کا خلائی مخلوق پہ زور تھا، اب وہ خلائی مخلوق نکل گئی، درمیان میں ایک گورنمنٹ آ گئی پولیٹیکل گورنمنٹ، تو انہوں نے اسے رگڑا دینا شروع کر دیا کہ جی یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے انتقامی کارروائی کر رہی ہے. تو ان حالات میں اس کا کیس کا انجام جو ہے وہ بالکل وہی ہے کہ صحیح کا انجام پہلے ہی سے آتا تھا نظر، ہاتھ ساحل ہی پہ بیڑے سے اٹھا بیٹھے تھے ہم. اگر آپ ڈیفنس نہیں دیتے تو پھر کیا ریٹرک کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کرے گی، یا ڈر کی عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ چونکہ شور بہت کیا جا رہا ہے اور پریشان بہت کیا جا رہا ہے؟ تو معاملہ تو یہ عدالت کے سامنے تو کوئی ایسی ڈیفنس ایویڈنس ہے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی راستہ ان کا نکل سکے. مجھے تو اس میں بالکل 100% دونوں کیسز میں سزا نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جو وقت دیا گیا تھا، بار بار ایکسٹینشن کی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کافی وقت تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی وقت دیا گیا تھا، اور اس وقت کے اندر وہ جو اپنے جو ایویڈنسز وہ لا سکتے تھے وہ کافی وقت تھا ان کو جو جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ وقت کی تو کوئی انتہا ہو گئی نا. آج تک میں سمجھتا ہوں کہ خود اگر پوچھا جائے، خواجہ حارث نے بڑے ٹرائل کیے ہوں گے، اتنی لمبی جرح اور اتنی لمبی بحث کسی کیس میں انہوں نے نہیں کی ہوگی. جرح اگر آپ کھول کے دیکھیں تو آپ کو ریپیٹیشن نظر آئے گی، اور وہ ریپیٹیشن کیوں تھی کہ جتنا ٹائم میکسیمم گین کیا جا سکتا ہے وہ گین کیا جائے، اور پھر اگر کسی سٹیج پہ انٹرپٹ کرے کورٹ تو اسے باہر متون کر دیا جائے کہ دیکھیں جناب کورٹ تو ہم تو جرح کرنا چاہتے ہیں، مجھے پتا تھا کہ میں نے جناب اس میں کیا سوال کرنا تھا اور اس سوال کا کیا یعنی مجھے فائدہ ہو سکتا تھا، اور سوال نہیں کرنے دے رہے. تو میکسیمم ٹائم سوال و جواب میں گزرا، جرح میں گزرا، بحث میں گزرا. اور اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آخر میں پھر انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ہفتہ اور دیجئے. کس لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یعنی جس وقت بحث کلوز ہو جائے دونوں پارٹ، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے ابھی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس دینی ہے؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے ٹائم سارا پہلے موجود ہوتا ہے. انفیکٹ یہ کیا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ جاوید صاحب اس لیے گیا ہے کہ آپ چاہتے یہ ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال بنے جس کو ہم یہ کہیں کہ دیکھا جناب ہم تو انہیں کہہ رہے تھے ہمیں ٹائم دیں، اور ٹائم کا انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ٹائم وہ دے نہیں سکتی کورٹ، چونکہ لمیٹیشن جو ہے پریسکرائب ہے بائی سپریم کورٹ. جب سپریم کورٹ ایک ٹائم باؤنڈ کیس کو یعنی وہ چل رہا ہے نیچے، تو اس میں کیسے وہ جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے آپ نے اجازت لے کر ایکسٹینشن لے کر وہ چلایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری کارروائی وہ چونکہ نہ ان کے پاس کوئی چیز تھی، انہوں نے ڈیفنس کی بجائے اسے جتنا زیادہ سکینڈلائز کر سکتے تھے سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے. ہر جگہ میڈیا کی زینت وہ بنے، اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہے کورٹ کو بھی اوور آ کرنے کی اور پبلک عامہ جو ہے اسے بھی انفلوئنس کرنے کی، جی کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، اب اگر سزا ہوتی ہے، فرض کیا اگر یہ فیصلہ آتا ہے اور اس میں سزا ہوتی ہے، تو کیا اس سزا پہ فوری عمل درآمد ہوگا، یا پھر ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا، اپیل دائر ہونے تک انتظار کیا جائے گا؟ کیا صورتحال قانونی سزا تو فوری طور پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپیل اس میں جو ہے وہ تو آپ کا قانونی حق ہے، وہ اپیل آپ نے کرنی ہے، لیکن اپیل کے ساتھ سزا کی سسپینشن جو ہے وہ فوری طور پر تو نہیں ہوتی. اس کے لیے وہ سنا جائے گا، اسے کیس کو سنا جائے گا باقاعدہ. اور سسپینشن میں آپ کو ایک عرض کروں، پچھلی دفعہ بہت زیادہ یعنی غوغا ہوا، اور اس کیس کی جو انہوں نے سسپینشن آف سینٹینس کے لیے گئے تھے ایون فیلڈ والے کیس میں، اس میں کورٹ نے کافی ساری آبزرویشن دے دی، اور پھر وہ کوئی 43 پیجز کی ججمنٹ آ گئی. میں اور میرے سمیت کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح یہ ججمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی سسپینشن کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیب جو ہے اس کے لاز میں کہیں بھی نہ بیل ہے نہ سسپینشن آف سینٹینس ہے. اس میں آپ جاتے ہیں چیلنج کرتے ہیں آرٹیکل 199 کے تحت کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا،
مجھے جو ہے انکارسریٹ کیا جا رہا ہے، میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ مجروح کیے جا رہے ہیں، وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس بنیاد پر عدالت کیس سنتی ہے. لیکن سزا کی سسپینشن جو ہے، کانوکٹ کی سزا کی سسپینشن محض ایک بنیاد پر ہوتی ہے، وہ ہارڈشپ کا کیس ہے. ہارڈشپ کا کیس اس میں صرف بیماری ہو سکتی ہے، ایسی بیماری جس کا یہاں علاج نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب وہ جیل میں گئے تو پھر جیل رہیں گے، چونکہ پہلا کیس جو موجود ہے وہ بھی ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، وہ بھی سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے باوجود وہ کیس ابھی یعنی باوصف میں کہوں گا، یعنی وہ جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، وہ جو فیصلہ ہے اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ جو کل فیصلہ آنے والا ہے، جو سسپینشن ہوئی ہے سزا کی، نہیں، اس کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو وہ سپریم کورٹ کے پاس ابھی یعنی زیر التوا ہے، زیر تجویز ہے، یعنی سپریم کورٹ کے پاس ابھی اس پہ انہوں نے آبزرویشن دی، سنا گیا کونسلز کو، اور ابھی دونوں پارٹیوں کو سن کے اس کے بعد ڈیٹ دے دی گئی. ابھی تک وہ کیس کا فیصلہ آیا نہیں، لیکن اس میں بھی سزا سسپینڈڈ ہے اس کیس میں. تو اس میں سسپینشن کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ یہ جو سزا یہاں جو ہوگی وہ بھی سسپینڈ ہوگی. وہ سزا جو یہاں ہوگی وہ شروع ہو جائے گی جس وقت وہ سزا اناؤنس ہوگی. ہی ول بی ٹیکن انٹو کسٹڈی جو ہی وہ سزا اناؤنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو اپیل کا حق ہوگا اگر وہ اپیل کرنا چاہیں تو. اپیل کا حق تو ہر صورت میں ہوتا ہے، اپیل وہ فائل کریں گے، اس میں پھر وہی سسپینشن آف سینٹینس کا. ایک سوال آپ کا جو ہو سکتا ہے کہ کیا وہی بینچ جو ہے بالکل وہ سنے گا. ہاں، یہ ایسا مجھے لگتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس بینچ نے کافی زیادہ آبزرویشن دی ہیں اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر چکا ہے. آپ کو نظیر جو اس کی ہے وہ اس سے ملتی ہے کہ جب یہ کیس پہلا جو تھا وہ دوسرے جج صاحب نے سنا تھا تو ان کے خلاف یہی کہا گیا تھا ان کی طرف سے، ڈیفنس کی طرف سے، کہ چونکہ یہ اپنا مائنڈ ایک کیس میں ڈسکلوز کر چکے ہیں تو اس لیے ان سے دوبارہ جو ہے یہ نہ کیا، ان کے پاس نہ لگے یہ کیس. تو انہوں نے پھر دوبارہ ارشد صاحب کے پاس لگا، یعنی پہلے جج صاحب جو تھے وہ بشیر صاحب تھے، وہ تو ایسے صاحب کا جو بشیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، بشیر صاحب جو تھے انہوں نے کیس چھوڑ دیا. پھر وہ کیسز جو تھے وہ دونوں کیسز ان کے پاس ارشد ملک صاحب کے پاس. تو اسی پرنسپل پر، اسی بنیاد پر یہ کیس جو ہے اگر کل کو اپیل آتی ہے تو وہ اپیل اس بینچ کے پاس نہیں جائے گی جس نے یہ سنا تھا، جو ابھی چیف جسٹس ہمارے عطر من اللہ صاحب بن چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو میاں گل صاحب ہیں ساتھ، تو ان کی بجائے دوسرے بینچ کے پاس جائے گا، ان کے پاس یہ کیس نہیں جائے گا. اب ان قوانین کی اگر ہم بات کریں کہ جس کی طرف سپریم کورٹ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ نیب قوانین پہ حکومت اور اپوزیشن مل جائے اور وہ ان میں ترامیم کرے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروفیسر میاں جاوید صاحب والا افسوسناک واقعہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کے مناظر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، تو وہ کون سے قوانین ہیں کہ جس پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے، جس میں ترامیم کی ضرورت ہے، جس میں کنفیوژن ہے بہت بڑا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ جو کیسز پینڈنگ ہے ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر یہ کل کوئی ترامیم لے کے بھی آتے ہیں تو اس کا نہیں ہوگا، چونکہ اب تک جو لا موجود ہے اسی لا ان فیلڈ، اسی کی بنیاد پر ٹرائل ہوں گے، اسی بنیاد پر یہ انویسٹیگیشنز ہوگی، سب کچھ ہوگا. اب آگے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو ڈیو پروسیس آف لا ہے، یعنی ڈیو پروسیس آف لا اس میں باقاعدہ نظر آنا چاہیے، اور یعنی ایک خلیج ہے جو ابھی تک حائل ہے، یعنی جو چیزیں جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نظر نہیں آ رہی. سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کروں جس پہ موٹی باتیں کریں جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریمانڈ کا 90 دن کا تصور ہے، یہ کسی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق ہے. آپ کو وہی ٹائم ہونا چاہیے ریمانڈ کا جس طرح دوسرے کیسز میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ریمانڈ میں آپ اپنا جو آپ نے کرنا ہے، آپ چونکہ آپ کا تو اس لیے بھی ٹائم کم ہونا چاہیے، آپ سے مراد نیب کی میں بات کر رہا ہوں، کہ چونکہ اس سے پہلے آپ نیب جو ہے وہ 2 پروسیس سے گزر چکی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں لاجک کیا ہے، جو آپ پولیس ہوتی ہے، پولیس جب اریسٹ کرتی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے تفتیش نہیں کی ہوتی، اریسٹ کرنے کے بعد تفتیش کرتی ہے تو انہیں ملتے ہیں 14 دن. ٹھیک ہے نا جی. اور جس نے اریسٹ کرنے کے سے پہلے 2 مراحل ہیں، پہلے ایک آپ کے پاس کمپلینٹ آتی ہے، پھر انکوائری. کمپلینٹ پہ آپ
تحقیقات کرتے ہیں اور پھر وہ اپروو ہوتی ہے انکوائری کے لیے. پھر انکوائری کے آپ انکوائری کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس کے بعد تیسری صورت میں آپ کا ریفرنس دائر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کو سیکشن 24 کے تحت یہ اختیار ہے کہ کسی سٹیج پر بھی چیئرمین جو ہے وہ اریسٹ کر سکتا ہے اس کو عدالت کے حکم سے یا خود بھی کر سکتا ہے, تو ملزم کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ 90 دن کا ریمانڈ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیب کے لاز کو آپ بالکل اسی طرح پروسیس کریں, اسی طرح کریں جس طرح, یعنی اگر گرفتاری ہے تو سب کے کیسز میں ہے, ورنہ کسی میں بھی نہیں ہے. گرفتاری کا ڈسکریشن والی بات نہیں ہونی چاہیے. گرفتاری جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. اگر یعنی ایک پرنسپل ہو کہ جب یہ سٹیج آتی ہے اور اس میں اگر کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور کسی کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے پرائما فیشائی اس جرم کے ساتھ, تو پھر اسے گرفتار کر لیا جائے فردر انویسٹیگیشن کے لیے. لیکن یہ نہ ہو کہ چیئرمین کی یہ جو ثوابدید ہے وہ بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے اور ڈسکریمنیشن کا الزام لگ رہا ہے. اور یہ جو بات آپ یہ دیکھیں ہتھ کڑی والی بات ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں جو مجھے اس میں نظر آتی بات, یہ مینیج کیا گیا ہے. مجھے یعنی میرا اپنا ایک ہنچ ہے کہ نیب کو اس وقت دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے نیب جو تھی وہ بالکل ایسے ہی تھی کہ کسی کو کوئی اس کی زیادہ تکلیف نہیں تھی. اب نیب جو ہے وہ ضرر نصاب بن گئی ہے, چونکہ وہ کیسز کرتی ہے, کارروائیاں کرتی ہے. تو یہ ابھی جو چیزیں تحقیقات ابھی آ رہی ہیں سامنے, اس میں جوڈیشل یعنی ریمانڈ پہ وہ تھے, اور جب انہیں پیش کی یعنی جب انہیں بیماری ہوئی ہے یا عارضہ قلب ہوا ہے تو اس وقت تک بھی ان کے ہاتھ کڑی نہیں لگی ہوئی تھی. یہ مرنے کے بعد اگر کسی نے لگائی ہے تو اور تصویریں بنوانے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عارف چودھری صاحب. قانون عارف چودھری ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یقینی طور پر کل اہم دن ہے مسلم لیگ نون کے لیے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز پر فیصلہ کل آنے والا ہے, اور مسلم لیگ نون بھی اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے. آج میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے بھی ملاقات کی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو 2018 کے انتخابات میں نوجوانوں نے تحریک انصاف کو بھرپور ووٹ دیا, ان کی کیا توقعات ہیں, اور وزیر اعظم کا جو نوجوانوں کا پروگرام ہے وہ دراصل ہے کیا, یہ ہم پوچھیں گے چیئرمین نیا پاکستان یوتھ پروگرام عثمان ڈار سے. بریک کے بعد پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو نوجوانوں نے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ دیے تھے. وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ ان کے ووٹرز کی زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے, اور وہ کئی سال پہلے بھی یہ کہتے سنے جاتے تھے کہ ان کے ووٹرز ابھی چھوٹے ہیں, جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ انہی کو ووٹ دیں گے. اور اس کے بعد کروڑوں کے ووٹرز رجسٹر ہوئے اور انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, کیونکہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انہیں بہت بڑے بڑے خواب دکھائے تھے. اب نوجوان اس کی توقع کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت ان کی توقعات پر کس حد تک پورا اترتی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت نے یوتھ پروگرام شروع کیا ہے جسے نیا پاکستان یوتھ کا نام دیا گیا ہے. اس پروگرام سے کیا توقعات ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں, اسی پر بات کرنے کے جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عثمان ڈار. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. آپ فرمائیے گا کیا یہ پروگرام ہے نیا پاکستان یوتھ پروگرام, اور ویژن کیا ہے آپ کا اس پروگرام کے بارے میں, اور کس حد تک آپ نوجوانوں کی توقعات پر پورا اتر پائیں گے؟ دیکھیں جوید, مجھے پروگرام میں آنے سے پہلے دو چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں. ایک تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ حد تک نوجوانوں نے سپورٹ بھی کیا, اور ہماری پارٹی کو گورنمنٹ میں آنے کے لیے ہمیں پاکستان کے نوجوانوں نے ووٹ کیا بہت بڑی تعداد میں. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو آبادی ہے تقریباً 64% آبادی جو ہے وہ 29 سال کے نوجوانوں پہ کہہ لیں مشتمل ہے. تقریباً 29 سال تک 64% سمجھ لیں ہماری آبادی جو ہے وہ بیس کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے ٹوٹل وہ سمجھ لیں 22 اور 23 سال کے درمیان فال کر رہی ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, ہم اپنی پارٹی کو دیکھیں, دونوں صورتوں میں جو ہیں اس وقت نوجوان جو ہیں وہ اہمیت سمجھ لیں وہ رکھتے ہیں, ان کی توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے
جو ہماری حکومت ہے دو کام جو بڑے امپورٹنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک پچھلے 5 سالوں میں پی ایم ایل این نے تو تقریباً تمام شعبوں میں برا پرفارم کیا, لیکن یہ اب تاریخ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ کامن ویلتھ کی جو گلوبل یوتھ انڈیکس کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے. یہ ان کی انڈیکس رپورٹ کہہ رہی ہے. 2013 میں پاکستان کا جو گلوبل یوتھ انڈیکس تھا 89 نمبر پہ تھے ہم, جو 2017 میں ان کی رپورٹ آئی ہے 154 نمبر پہ ہم چلے گئے. اور اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں. ایک, کوئی نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پالیسی نہیں تھی ہماری, اور دوسرا فائنینشیل انکلوژن کا پرابلم تھا. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اپروول بھی دیں گے اگلے چند دنوں میں, ہم نے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام کیا ہے, جس کا بنیادی مقصد ہوگا صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن, کیپیسٹی بلڈنگ, اور جہاں جہاں نوجوانوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی, اور صوبوں کے ساتھ مل کے ہم اس کو بہتر کریں گے. اس کے اندر 6 سمجھ لیں ایریاز ہیں جس کے اوپر ہم نے باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا, اور وہ بہت جلد جو ہے وہ فریم ورک جو ہے ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں. اس میں دوسری چیز جو فائنینشیل انکلوژن کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں نوجوانوں کا آج سب سے بڑا پرابلم جو ہے پاکستان میں وہ روزگار ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک زبردست پروگرام تیار ہو رہا ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا بھی ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس قوم سے, اسی پروگرام میں زیادہ تر حصہ پاکستان کے نوجوانوں کو جائے گا. جو ایک سافٹ لون کا سسٹم ہے, دیکھیں ہمیں بنیادی طور پہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں, اگر آپ امیزون کو دیکھیں, گوگل کو دیکھیں, یہ وہ سٹارٹ اپ پروگرامز تھے جو آج 1 ٹریلین سے زیادہ $US کی دیکھیں ان کی مارکیٹ ویلیو ہو چکی ہے. اور یہ پڑھے لکھے نوجوان تھے جنہوں نے اسے شروع کیا. ہمارا اگر ایکسٹرنل ڈیٹ دیکھیں تو $96 بلین ہے, اور ایک طرف ایک سٹارٹ اپ کمپنی ہے جو $1 ٹریلین کراس کر جاتی ہے. تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان, وہ ہنرمند نوجوان جن کو وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتے, ان کو فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے آسان کہہ لیں ہم بینک لونز کی طرف جا رہے ہیں, قرضہ جات کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ وہ اسی طرح کے سٹارٹ اپ پروگرام شروع کر سکیں, سیلف امپلائمنٹ کی طرف آ سکیں, اور بہت ساری ایسی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں جس میں یہ 4 سے 5 جو ہیں لوگوں کو جابس بھی دے سکیں گے. اس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب اسد عمر صاحب انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے, ہم آن بورڈ ہیں, اور اسی سلسلے میں ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں, اور میرا خیال ہے اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے لانچ کر دیں گے. اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت یہ بڑی سپورٹ بیس ہوگی, اپنا روزگار جنریٹ کرنے کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل جاب پورٹل لانچ کرنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھا. ایک ایسا فورم جس میں سپلائی اور ڈیمانڈ ایگزسٹ کرے گی. ڈیمانڈ سائڈ میں آپ دیکھیں تمام گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوں گے, پرائیویٹ سیکٹر ہوگا, ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں گی, جہاں آپ ابھی ایک جو ماڈل چل رہا ہے روزی.com کا, اس کو آپ دیکھ لیں, لیکن ہم اس سے بہت آگے اس کو لے کے جا رہے ہیں. سپلائی سائڈ میں آپ کے تمام جو پڑھے لکھے نیڈی لوگ ہیں جنہوں کو جابس چاہیے, جو اویلیبل ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں, تو ان کو ایک فورم پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لے کے آ رہے ہیں تھرو نیشنل جاب پورٹل. اور تیسری چیز جو ہے جی آپ فرمائیے, تیسری چیز آپ بتا رہے ہیں. ایک تو یہ سارا فائنینشیل انکلوژن کی جو میں بات کر رہا تھا, جس میں امپلائمنٹ سٹرکچر کی بات کر رہا. تیسری ایجوکیشن سائڈ, آپ کو بھی پتہ ہے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اس کے فریم ورک پہ کام کیا جا رہا ہے. بہت سے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو کام تو کر رہے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی طرف سے بھی کسی طریقے سے بھی, چاہے ایوننگ کلاسز کریں اور تعلیمی رضاکار لے کے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی بیسک ایجوکیشن کی طرف لے کے آ سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر نیفٹیک اسکل ڈیولپمنٹ کی جو سائڈ ہے, آپ کریں کویسچن. عثمان صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تمام پروگرام تو بڑا مناسب ہے, بہت مناسب اور بہتر پروگرام ہے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی یوتھ کنیکٹ ہے آپ کی جماعت کے ساتھ ISF کی شکل میں, اور وہ آپ کو سپورٹ بھی کرتے رہیں تاکہ ان کو بھی گلے شکوے نہ رہیں کہ آپ جب حکومت میں چلے گئے تو آپ نے ان سے رابطہ توڑ دیا. اس کا ایک بہت بڑا جو تعلق ہے وہ ملک کی معاشی حالت کے ساتھ ہے, اور آپ کا پروگرام بھی آپ فرما رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 ماہ میں آپ پلان رکھتے ہیں کہ لانچ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوگی وہ بہت بہتر ہو جائے گی, اور اس کا ظاہر ہے اثر اور ملک کے دیگر شعبوں پہ پڑے گا, لیکن آپ کے پروگرام کو بھی اس کا فائدہ ہوگا.
دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ فائنینشیل پوزیشن بھی بہتر ہوگی، لیکن بہت حد تک یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ بینکوں کی طرف سے ایک پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں. جتنے بھی قرضے ہیں وہ بینک دیں گے، کمرشل بینکس دیں گے. اس میں نیشنل بینک آف پاکستان بھی ہوگا، بینک آف پنجاب بھی ہوگا، ہیبر بینک بھی ہوگا اور دوسرے کمرشل بینکس بھی ساتھ ہوں گے. جو اصل دیکھیں بنیادی بات ہے کہ جس پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی ہے، ہمارا تو فوکس ہی اکانومی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج سب سے بڑا چیلنج جو ہے گورنمنٹ کے لیے وہ معیشت ہے. اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم معیشت کا پہیہ نہیں گھمائیں گے، معیشت آگے نہیں بڑھتی ہے. یہ تمام چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں شاید یہ ناممکن نظر آئیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ پورے فریم ورک پہ کام کیا گیا ہے. اور پہلے سال ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ نہ کر سکیں، لیکن دوسرا، تیسرا، چوتھا اور انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں سال میں ہم اپنا ہدف جو 1 کروڑ نوکریوں کا ہم نے وعدہ کیا ہے قوم سے، وہ اچیو کریں گے. اور دیکھیں بہت بڑی جو ہماری اسٹرینتھ ہے جس میں اسکلڈ لیبر کی طرف آنے لگا تھا، نیفٹیک، ٹیفٹس، جتنے بھی ہمارے اسکلڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ہم ان کو ری ویمپ کرنے جا رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور جیسے میں آپ سے پہلے بھی بات کہہ رہا تھا کہ اسٹارٹ اپ بزنس بھی بڑے بڑے زبردست ماشاءاللہ ایسے آ چکے ہیں کہ آپ کے پڑھے لکھے نوجوان اس معیشت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. صرف ضرورت ہے آج انہیں سپورٹ کرنے کی. ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے جوید صاحب انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیبر مارکیٹ میں. بہت سارے جو پاکستانی دوسری ملکوں سے واپس آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ باہر کمپیٹ نہیں کر پا رہے. آپ ملیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، وہ جو ان کی سکل ڈیولپمنٹ کہہ لیں طریقہ کار ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہو چکا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ان تمام انسٹیٹیوشنز کو ری ویمپ کیا جائے، اور جو ایک ڈیمانڈ جو اس وقت ضرورت ہے، ہم 4 سے 5 لاکھ سمجھ لیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں لوگ تیار کر رہے ہیں، جبکہ جو گیپ مارکیٹ میں ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 15 سے 20 لاکھ کی ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم کسی طریقے بھی اس کو 10 لاکھ تک لے جائیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو میں فگر بول رہا ہوں. تقریباً 3700 انسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتے ہیں اس سارے پروسیجر کے لیے، جن کو ری ویمپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بھی کوشش ہے کہ ہم 10 لاکھ تک نوجوانوں کو ٹرین کر سکیں. میری چند دنوں پہلے جرمن ایمبیسیڈر مسٹر کوبلر سے بھی ملاقات ہوئی. اگلے 10 سالوں میں جرمنی کو صرف 30 لاکھ ہائی اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر ہم ابھی سے اپنے نوجوانوں کو ہائی اسکلڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے پوری دنیا میں دروازے کھلے ہیں. فارن ایکسچینج بھی ملے گا، ان کے لیے بھی روزگار کا ایک سلسلہ ڈیولپ ہوگا. جو تیسری چیز جو بڑی اہم ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ بھی بہت جلد لانچ کر دیں گے، اسپورٹس ایکٹیویٹیز. لیکن بنیادی طور پہ ہم اس کو اینٹی ڈرگ کمپین کی طرف لے کے آ رہے ہیں. آپ سن بھی رہے ہیں آج کل بہت زیادہ واویلا ہو رہا ہے یونیورسٹیز کو لے کے، کالجز کو لے کے، کہ جی نوجوان جو ہے اس طرح کی غیر ممنوعہ جو ہے معاملات میں انوالو ہیں. تو اس لیے ایک اسپورٹس کی کمپریہنسو پلان کو لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی گراؤنڈوں کو آباد کرنے جا رہے ہیں. یونیورسٹی، کالجز اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تمام اسپورٹس ایونٹ ہوں گے، چاہے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، یو جسٹ نیم اٹ. تو یہ ایک پرائم منسٹر کا سمجھ لیں ویژن ہے. عمران خان صاحب کنسرن ہے، وہ پاکستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ خوشحال پاکستان کے لیے پاکستان کے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم انہیں سپورٹ کریں گے فائنینشلی بھی، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اسپورٹ سائڈ سے بھی اور ایجوکیشن سائڈ سے بھی، تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. اور بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عثمان وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ خوشحال پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نوجوانوں کو خصوصاً با اختیار بنایا جائے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بہت بڑا ویژن ہے جسے ہر صورت میں پورا کیا جائے گا. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان اور شام کے حوالے سے امریکی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. استعفے بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے افغانستان میں اور شام پر
अमरीकी पॉलिसी में ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं और उसका असर हम अमरीकी इंतज़ामिया में इस्तीफ़ों पर भी देख रहे हैं। इस्तीफ़े भी सामने आए हैं। पहले जेम्स मैटिस वज़ीर दिफ़ा मुस्ताफ़ी हुए, इसके साथ साथ अब इतला ये आई कि नायब वज़ीर ख़ारजा ब्रेट मैकरॉक भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ब्रेट मैकरॉक जो थे वो शाम के लिए भी अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थे। इसके साथ साथ उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि वो ये कहते हैं कि अभी दाइश को शिकस्त नहीं हुई। इसके साथ साथ दिलचस्प सूरत हाल ये भी सामने आई है और अजीब व गरीब सूरत हाल ये सामने आई है कि अचानक इस फैसले से अमरीकी हिमायत याफ्ता जो कुर्द फोर्सेज हैं उन्होंने फ्रांस से मदद तलब कर ली है। दूसरी तरफ तुर्की ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो शाम में दाइश के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका और नेटो के कमांडर हैं जनरल स्कॉट मिलर, उनकी बात भी सामने आई है। वो कहते हैं कि इनखला के बावजूद अफ़गान फोर्सेस से ताउन जारी रहेगा। अफ़गानियों ने बड़ा नुकसान उठाया है, अब ये ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं कि अभी तक उन्हें इनखला के अहकामात नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा अफ़गानिस्तान के इशू पर सियासी हल पर जोर दिया है। क्या कन्फ्यूजन है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो शाम और अफ़गानिस्तान से फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज का इनखला बनाए। अफ़गानिस्तान से वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आधी अफवाज वो वापस बुलाने जा रहे हैं। क्या इसमें पॉलिसी होगी और ये जो इस्तीफ़े आ रहे हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इस करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क से बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जनाब जहांगीर खटक। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब, आप वहाँ पर मौजूद हैं। क्या वजूहात सामने आ रही हैं? ये जो ब्रेट मैकरॉक हैं ये भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जेम्स मैटिस भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, ये किस हद तक ये इख्तिलाफात हैं? ये शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, अमरीकी जो ट्रंप इंतज़ामिया है इसके अंदर अफ़गानिस्तान हो या सीरिया हो या दूसरे यूरोप के साथ अमरीका के ताल्लुकात हों या मुख्तलिफ उमूर जो बैनुल-अक़वामी उमूर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर लगता है कि बहुत ज़्यादा तकसीम शुरू से थी, खबरें आ रही थी। लेकिन जेम्स मैटिस और उसके बाद ब्रेट मैकगर्क की जो रेजिग्नेशंस हैं, उन्होंने ये बात साबित कर दी कि इख्तिलाफात इस हद तक थे कि इन सीनियर अफराद ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने पे ही इक्तफा किया, क्योंकि उनकी राय में वो मौजूदा इंतज़ामिया के साथ और उनकी पॉलिसीज़ और सोच के साथ नहीं चल सकते। सदर ट्रंप की जो जिस तरह से आप उनके तरीक़े हुकूमत देखें तो वो काफ़ी अचानक फ़ैसले करते हैं, लोगों को बिल्कुल हैरान कर देते हैं, हैरानकुन फ़ैसले कर देते हैं। और वही हमें शाम के केस में नज़र आया कि उन्होंने अचानक ऐलान किया कि शाम में हमारे अमेरिका के जो 2000 फ़ौजी मौजूद हैं, हम उनको वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। और जाहिर है कि उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, जिस तरह आपने जिक्र किया कुर्दों का और टर्की का, और जाहिर है कि इसमें एक स्पेस, एक खला पैदा होगी अगर अमरीकी फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं। और उस खला का जो इम्पैक्ट होगा, जाहिर है वो किसी ने तो पुर करना ही है। और वो कोर्ट्स भी वहाँ पर होंगे और शाम में शायद खाना जंगी में इससे मज़ीद इजाफा हो अगर और फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर जितनी भी एलाइड फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात का क्या गारंटी है इस बात की कि अगर कल फ्रांस अपनी तादाद बढ़ाता है वहाँ पर, या फ्रांस अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है, टर्की इस पर किस तरह रिएक्ट करेगा, रशिया इस पर किस तरह रिएक्ट करेगा, फिर जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल और इंटर कॉन्टिनेंटल जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर इसका क्या असर होगा, ये ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजन है। जहांगीर साहब, इसमें जो ये अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें भी ऐलान कर दिया है उन्होंने कि जो 50% अफवाज हैं, यानी 7000 अफवाज, वो फौरी तौर पर वो बुला लेंगे। वहाँ पे गुफ्तगू भी जारी है उनकी। तालिबान कहते हैं कि आप इनखिला करें, उसके बाद हम अफगान हुकूमत के साथ बैठेंगे। लेकिन वहाँ पर भी शायद यही बात की जा रही है कि वहाँ पे भी एक खिला पैदा होने का खदशा है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान है जिस पर इस वक्त बड़ी बहस हो रही है अमेरिका में, वो ये है कि अगर अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इतनी बड़ी कंसेशंस दे रहा है कि वो पहले तो अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हम तालिबान से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनको चाहिए कि वो अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। तालिबान ने शर्त रखी थी कि हम अमेरिका के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे, अफगान हुकूमत को हम एक पपेट हुकूमत समझते हैं, इसलिए वो बाख्तियार नहीं है, हम उनसे बात नहीं कर सकते। अमेरिका ने यह बात मानी, बराह रास्त बातचीत शुरू हुई, ज़ल्मे खलीलजाद उस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और अचानक फैसला आता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि विड्रॉल ही पर तो सारी बात चल रही थी,
امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو افغانستان سے امریکی انخلا کا ہے. اگر امریکہ بغیر کسی بارگیننگ کے اپنے آدھی فوج نکال دیتا ہے تو اس سے وہ لوگ جو کہ افغان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ان کا تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے بھائی بغیر ہماری کنسیشنز کے ہمیں اتنی بڑی کنسیشن مل گئی ہے، تو ان کے میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو فیوچر میں جو حکومت آئے گی اس پہ اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا براہ راست اثر افغان حکومت اور وہاں کی فوج پر ہوگا. دیکھیے افغان حکومت اس وقت کافی کمزور ہے اور افغانستان کی جو فوج ہے وہ بھی کافی کمزور ہے. وہاں پر ڈیزرشن ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس وقت، اور وہاں پر جو فیٹیلٹی ریٹ ہے، جو ان کے آفیسرز اور جوان جو شہید ہو رہے ہیں یا اپنی جان گنوا رہے ہیں جنگ میں، وہ بھی ہائیسٹ ہے اس وقت دنیا میں. اور اگر ان حالات میں جو امریکہ جو کہ افغان حکومت کا سب سے بڑا بیکر ہے، اگر وہ ودرا کرتا ہے ایون افغان حکومت کو بھی مکمل طور پر کانفیڈنس میں لیے بغیر، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. خٹک صاحب، یہ اچانک فیصلے کا کیا اس سے سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ وہ یہ چاہتے ہیں محض کہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سے پہلے وہ یہ سب کر لیں تاکہ وہ اس میں بتا سکیں کہ میں نے کہا تھا کہ انخلا میں نے کرنا ہے اور میں اتنا انخلا کر چکا ہوں. کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا کیا؟ سیاسی فیصلے ہی ہیں انفارچونیٹلی. دیکھیے اگر آن دا گراؤنڈ آپ دیکھیں تو جتنے بھی امریکی جو فوج کے جرنلز ہیں جو آن گراؤنڈ موجود ہیں، وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ودرا کریں، وہ کہہ رہے بات چیت کریں، سیاسی حل نکالیں، اور ظاہر ودرال اس کا حصہ ہوگا. لیکن یہاں پر جو اچانک فیصلے آ رہے ہیں وہ سیاسی اس لیے لگ رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے بارڈر وال کے اوپر جو ان کے ساتھ ڈیموکریٹس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک وہاں پر سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے اس وقت. کافی سارے محکموں کی جو فنڈنگ ہے وہ بند ہو گئی ہے، بجٹ منظور نہیں ہو رہا ہے، دونوں طرف زبردست اختلافات ہیں. کیوں ہیں؟ صرف $5 ارب یعنی کہ $1 خراب سے زیادہ کے بجٹ میں صرف $5 ارب پر جھگڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے انتخابات سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا اپنے جو ان کی بیس ہے اس سے کہ میں بارڈر وال بناؤں گا، اور بارڈر وال بنانے کے لیے ان کو پتا ہے کہ جنوری میں نئی کانگریس آئے گی. نئی کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا کنٹرول دوبارہ ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں چلے گئے، لہٰذا بارڈر وال کا اگر کوئی منظوری ہوتی بھی ہے تو وہ اسی سال ہو سکتی ہے. اس کے بعد ناممکن نظر آ رہی ہے کیونکہ ڈیموکریٹس کے کنٹرول میں چلے گی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، وہاں سے یہ ممکن نہیں ہے. اس وقت بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کو سینٹ میں 60 ووٹ درکار ہے اور ان کی اس وقت تقریباً 51 ووٹ ہیں، تو ان کو 9 ووٹ چاہیے ڈیموکریٹس کے جو ان کو مل نہیں رہے. تو اس کی وجہ سے حکومت بند ہے، فارن پالیسی میں بہت زیادہ انتشار نظر آ رہا ہے، تقسیم نظر آ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اچھا خاصا کیاؤس بن گئے، آپ کے پالیسی لیول پر بہت بڑا کیاؤس بن گیا ہے، جس سے ایک نیگیٹو میسج جا رہا ہے. امریکی فوج نے جو افغانستان میں اتنے 17 سال سے 18واں سال چل رہا ہے جنگ لڑی، اور اس کے بعد آل آف اے سڈن آپ بغیر اپنے جو آپ کے فیلڈ کمانڈرز ہیں ان کو پوری طرح کانفیڈنس میں لیے بغیر آپ اپنی فوج کو اس طرح سے ودرا کرتے ہیں، تو جو خلا بنے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہی صورتحال بن رہی ہے جب پہلے یعنی کہ جب سوویٹس کے بعد امریکہ نے وہاں سے ودرا کیا تھا، تو بہت سارے لوگ اس کو اس سے بھی ایکویٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا تھا اور وہاں پر دہشت گردوں نے اپنے لیے جگہ بنائی تھی، شاید حالات اسی طرف جا رہے ہیں. امریکہ پھر شاید اسی طرف جا رہے ہیں کہ اچانک چھوڑ دے گا. بہت شکریہ جہانگیر، نیو یارک سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر اس وقت امریکی انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے. جو ڈرامائی تبدیلیاں ہوئی ہیں پالیسی میں سیریا اور افغانستان کے حوالے سے، اس پر خود امریکی حلقوں میں بھی تذبذب پایا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پبلک اوپینین سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.